की तीन किस्में हैं। हमज़ा मुब्तदिया, जो हमज़ा कलमा के शुरू में वाक़े हो, जिसका कायदा हम पढ़ चुके कि हमज़ा मुब्तदिया जो कलमा के शुरू में वाक़े हो, अकेला हो, मुतहर्रिक हो, तो हमज़ा बशक्ल अलिफ मरसूम होगा, यानी हमज़ा अलिफ की सूरत में लिखा जाएगा, जैसे अऊज़ु, इहदिना, अलहम्दु वगैरह। और अगर हमज़ा मुब्तदिया के शुरू में कोई हर्फ या कोई कलमा मिल जाए जिसकी वजह से वो हमज़ा अब मुतवस्सित हो जाए, जिसको हमज़ा मुतवस्सित बज़वायद कहते हैं, वो हमज़ा भी क्या है, हमज़ा बशक्ल अलिफ ही मरसूम होगा। ये दो कायदे हो गए। तीसरा कायदा ये है कि जब कलमा के शुरू ही में दो हमज़ा जमा हो, एक नहीं बल्कि दो हमज़ा जमा हो और दोनों मुतहर्रिक हों, तो उसमें से पहला हमज़ा जो है वो महज़ूफ़ होगा, यानी सिर्फ़ आइन का सिरा लिखा जाएगा, और दूसरा हमज़ा बसूरत अलिफ मरसूम होगा, जैसे अअंज़रतहुम, अइन्ना और अउंज़िला वगैरह। तो ये था कायदा। बाकी उससे जो है कुछ कलिमात मुस्तस्ना हैं, जिसका तज़किरा ऊपर हो चुका। अब आगे चौथी फसल हमज़ा मुतवस्सिता की रस्म के बयान में। हमज़ा मुतवस्सिता की जो है ना तीन किस्में पढ़े थे हम लोग, याद होगा आप लोगों को। एक है मुतवस्सित हकीकी, एक है मुतवस्सित बज़वाइद, और एक है हमज़ा मुतवस्सित हुक्मी। तो हमज़ा मुब्तदिया के बयान में हम लोगों ने हमज़ा मुतवस्सित बज़वाइद का कायदा पढ़ा, ठीक है। अब बचा क्या, तो हमज़ा मुतवस्सित हकीकी और हमज़ा मुतवस्सित हुक्मी। तो याद रहे कि हमज़ा मुतवस्सिता की जो रस्म हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है हमज़ा मुतवस्सित बज़वाइद, मुतवस्सित हुक्मी, मुतवस्सित हकीकी, ठीक है। ये तीनों आ जाएगा। अब कैसे उसको बताते हैं तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले कहते हैं कि हमज़ा मुतवस्सित अगर है तो इसकी तीन सूरतें हैं। हमज़ा मुतवस्सिता की कितनी सूरतें हैं? तीन सूरतें हैं। हमज़ा या तो मुतहर्रिक होगा या तो साकिन होगा, उसकी दो सूरत होगी। अब अगर हमज़ा मुतहर्रिक है तो फिर उसकी भी दो सूरत है कि उसका माक़ब्ल भी मुतहर्रिक हो या उसका माक़ब्ल साकिन हो, ठीक है। और तीसरी सूरत यह है कि हमज़ा साकिन हो। अब जब हमज़ा साकिन होगा तो उसके माक़ब्ल मुतहर्रिक होगा। तो इस तरह से हमज़ा मुतवस्सिता की तीन सूरतें हुई। हमज़ा मुतहर्रिक माक़ब्ल साकिन, हमज़ा मुतहर्रिक माक़ब्ल मुतहर्रिक, हमज़ा साकिन माक़ब्ल मुतहर्रिक, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला कायदा जो बयान कर रहे हैं इन तीन सूरतों में, वो है हमज़ा मुतहर्रिक माक़ब्ल साकिन का, ठीक है। कहते हैं अगर हमज़ा मुतहर्रिक माक़ब्ल साकिन हो, ठीक है, तो हमज़ा महज़ूफ़ होगा, जैसे तजअरूना, ठीक है। तो तजअरूना में जो मिसाल है, इसमें या का शोशा बना हुआ है, ये गलत है। आप इसको जो है छोड़ दीजिए। बाद वाली मिसाल देखिए, जैसे सौअता। तो सौअता में आप देखेंगे कि हमज़ा मुतहर्रिक है, यानी हमज़ा पर ज़बर की हरकत है, और उससे पहले क्या है, उसका माक़ब्ल साकिन है, वाव साकिन है। तो हमज़ा मुतहर्रिक माक़ब्ल साकिन हुआ, इस वजह से कायदे के तहत हमज़ा क्या हुआ, महज़ूफ़ हुआ, यानी सिर्फ़ आइन का सिरा लिखा गया, जैसे सौअता। तो सौअता में जो हमज़ा है, ये क्या है, मुतवस्सित हकीकी है। उसके बाद आबा अना। तो आबा अना में जो है आबा आ, ठीक है, ये क्या है, ये हमज़ा मुततर्रिफा था जिसमें ना दाखिल हुआ, इसकी वजह से अब ये क्या हो गया, मुतवस्सित हुक्मी हो गया, ठीक है। तो अब इसका भी कायदा वही होगा जो हमज़ा मुतवस्सित का कायदा है, कि यहाँ पर भी हमज़ा मुतहर्रिक और उसका माक़ब्ल अलिफ साकिन है, और ये हमज़ा मुतवस्सिता है, इस वजह से हमज़ा क्या होगा, महज़ूफ़ होगा, यानी सिर्फ आइन का सिरा लिखा जाएगा। इसी तरह से जाअहुम, जो कि जाआ और हुम दोनों अलग अलग है, लेकिन हुम ज़मीर उससे मुत्तसिल लिखा गया, इस वजह से अब वो हमज़ा मुततर्रिफा क्या हो गया, मुतवस्सित हो गया, जिसको हम मुतवस्सित हुक्मी कहते हैं। तो इस तरह से अब ये हमज़ा भी क्या है, कायदे के तहत महज़ूफ़ होगा, ठीक है, हमज़ा मुतहर्रिक माक़ब्ल अलिफ साकिन होने की वजह से। इसी तरह से सीअत में भी जो है ना हमज़ा मुतहर्रिक और उसका माक़ब्ल या साकिन या मद्दा है, ठीक है। तो इस वजह से हमज़ा यहाँ पर भी क्या होगा, महज़ूफ़ होगा। किताब में जो है ना मिसाल को गलत लिखा गया है, यानी सीअत के बाद जो हमज़ा लिखा गया है वो हमज़ा बशक्ल या नहीं होगा, बल्कि सिर्फ हमज़ा होगा,
عین کا سر لکھا جائے گا، اور سی اور تا جو ہے اس کے درمیان میں صرف عین کا سر لکھا رہے گا، یا کا شوشہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ والا؟ جی قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ شمشاد بھائی، جی اشفاق حضور. بھائی، اسلام بھائی، ہاں چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سرتاج بھائی، جی حضور. ہاں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی قاعدہ حضرت سمجھ جی. میں آ رہا؟ ہاں جہاں نہیں سمجھ میں آئے تو بولیے گا، ٹھیک ہے. جی چلیے، تو یہ تھا پہلا قاعدہ، یعنی حمزہ متحرک ما قبل ساکن کا، کہ مطلقاً اگر حمزہ کلمہ کے درمیان میں واقع ہے، چاہے وہ حمزہ متوسط حقیقی ہو یا حمزہ متوسط حکمی ہو، ٹھیک ہے، اگر کلمہ کے درمیان میں واقع ہے تو وہ حمزہ کیا ہوگا؟ محذوف ہی ہوگا، اگر حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہے. اگر حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہے تو اب کہتے ہیں اسی ضمن میں جو ہے کچھ اور بھی بیان ہو رہا ہے. تو ایک تو قاعدہ یہ ہو گیا مطلقاً کہ اگر حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہو تو حمزہ محذوف ہوگا. لیکن کہتے ہیں اگر حمزہ مضموم ہو، ٹھیک ہے، حمزہ اگر مضموم ہو اور الف کے بعد ہو، بعد الف کے ہو، ٹھیک ہے، حمزہ مضمومہ بعد الف کے ہو، تو کہتے ہیں بصورت واو مرسوم ہوگا. جیسے جزاؤکم، تو جزاؤکم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ مضموم ہے اور اس کا ماقبل چونکہ الف ساکن ہے، اس وجہ سے اب یہاں حمزہ محذوف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ بشکل واو مرسوم ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں اسی ضمن میں سورہ بقر میں اولیاؤہم، یہاں پر بھی حمزہ مضموم اور ماقبل الف ساکن ہے. اور سورہ انعام میں وقال اولیاؤہم، اور فصلت میں نحن اولیاؤکم، اس میں کہتے ہیں الف اور حمزہ دونوں محذوف ہیں، ٹھیک ہے. تو یا کے بعد جو الف ہے وہ بھی محذوف ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ بھی محذوف ہے. محذوف ہے مطلب صرف عین کا سر لکھا جائے گا، حمزہ بشکل واو قاعدے کے تحت، یعنی جزاؤکم کی طرح حمزہ بشکل واو مرسوم نہیں ہوگا. اچھا، کتاب میں جو ہے جو دیا ہے، ایک تو اولیاء اوم میں یا کا شوشہ بنا ہوا وہ غلط ہے، صرف عین کا سر ہوگا. اور دوسری مثال جو ہے وقال اولیاؤہم میں حمزہ بشکل واو لکھ دیا گیا ہے، وہ بھی غلط ہے، اور وہاں پر بھی حمزہ محذوف ہوگا، یعنی واو نہیں لکھا جائے گا. اور اسی طرح سے نحن اولیاؤکم، یہاں پر بھی حمزہ بشکل واو نہیں ہوگا. اسی ضمن میں کہتے ہیں کہ ان اولیاؤہ الا المتقون میں الف مرسوم ہے، ٹھیک ہے. تو الف مرسوم ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ بشکل واو، ٹھیک ہے، لکھا جائے گا جو قاعدہ ہے اس کے تحت، ٹھیک ہے. نہیں، اس کا الف بھی کیا ہوگا، لیکن کہہ رہے ہیں حذف حمزہ میں اختلاف ہے، اس کے حمزہ میں جو ہے نا اختلاف ہے. یعنی اختلاف کا مطلب کیا ہوا کہ ان اولیاؤہ میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ بعض مصاحف میں جو ہے نا حمزہ بشکل واو لکھا ہے، اور بعض مصاحف میں حمزہ محذوف ہے. اور کہتے ہیں یہ تو ہو گیا حمزہ مضموم ما قبل الف ساکن ہو تو حمزہ بشکل واو مرسوم ہوگا. اب اگر حمزہ مکسور ہے، ٹھیک ہے، حمزہ پر کسرے کی حرکت ہے اور وہ بعد الف کے اگر ہے تو حمزہ بشکل یا مرسوم ہوگا. جیسے الغائطی، تو الغائطی میں حمزہ مکسور ہے اور اس کا ماقبل الف ساکن ہے، اس وجہ سے حمزہ بشکل یا مرسوم ہے. تو اس صورت میں جو ہے نا تین طرح کا قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا. ایک مطلقاً قاعدہ ہے کہ اگر حمزہ متحرک ماقبل ساکن ہو تو حمزہ محذوف ہوگا. دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر حمزہ مضموم ہو اور اس کا ماقبل الف ساکن ہو تو حمزہ بشکل واو مرسوم ہوگا. اور تیسرا قاعدہ ہے کہ حمزہ مکسور ہو اور اس کا ماقبل الف ساکن ہو تو حمزہ بشکل یا مرسوم ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی حضور. چل، اب اس کے بعد بیان کرتے ہیں حمزہ متحرک ماقبل متحرک کی صورت کے بارے میں. تو اس کو جو ہے اس سے قبل کہ ہم عبارت پڑھیں یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر حمزہ پر حرکت ہوگی تو کتنی حرکت ہوگی؟ تین حرکت ہوگی، یا تو حمزہ پر زبر کی حرکت ہوگی، یا تو زیر کی، یا تو پیش کی. اب حمزہ پر اگر زبر کی حرکت ہے تو اس کے ماقبل کون کون سی حرکت ہوگی؟ تو اس کے ماقبل بھی تین حرکت میں سے کوئی ایک حرکت ہوگی، یا تو زبر ہوگا، یا تو زیر، یا تو پیش. تو اس طرح سے جو ہے نا حمزہ کی حرکت اور ماقبل کی حرکت کے مطابق جو ہے نا اگر اس کی قسمیں بیان کریں
تو کچھ 9 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنیں گی؟ 9. ہاں، وہ کس طرح سے 9 صورتیں ایک کی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر حمزہ مفتوح ہے، حمزہ پھر زبر کی حرکت ہے، تو اب اس سے پہلے والا حرف جو ہوگا یا تو اس پر زبر کی حرکت ہوگی یا تو زیر کی یا تو پیش کی. تو 3 صورت اس طرح سے ہوئی. اسی طرح سے حمزہ اگر مکسور ہے تو اس کے ماقبل بھی 3 حرکت میں سے کوئی حرکت ہوگی، یعنی زبر ہوگا یا تو زیر یا تو پیش. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر حمزہ مضموم ہے اس کے ماقبل بھی 3 حرکت ہوگی، یا تو زبر یا تو زیر یا تو پیش کی حرکت ہوگی. ٹھیک ہے. جی تو اس طرح سے جو ہے اگر حمزہ متحرک اس کا ماقبل متحرک ہوگا تو 9 صورتیں نکلتی ہیں. اب اس 9 صورتوں میں سے چند کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے حمزہ متحرک ماقبل متحرک کی صورت میں کہتے ہیں اگر حمزہ مفتوح ماقبل مفتوح ہے. حمزہ مفتوح ماقبل مفتوح ہے، یعنی حمزہ پر بھی زبر ہے اور اس کا ماقبل والا جو اس کا ماقبل جو حرف ہے اس پر بھی فتحی کی حرکت ہے. جیسے سألا، نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، تو جیسے سألا، تو سألا میں حمزہ پر دیکھیے زبر ہے اور اس سے پہلے سین ہے. سین پر بھی کون سی حرکت ہے؟ زبری ہے. تو کہتے ہیں اگر حمزہ مفتوح ہے اور اس کا ماقبل بھی مفتوح ہے تو حمزہ بشکل الف مرسوم ہوگا. جیسا کہ مثال میں واضح ہے، سألا میں حمزہ جو ہے حمزہ مفتوح ماقبل مفتوح ہے اور حمزہ بشکل الف ہی مرسوم ہے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں اب اگر حمزہ مفتوح ہے اور اس کا ماقبل مضموم ہو، جیسے بسؤالی، ٹھیک ہے، اور مؤجلہ. تو مؤجلہ اور بسؤال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ مفتوح ہے، اس کا ماقبل کیا ہے؟ مضموم ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر حمزہ مفتوح ہے اور اس کا ماقبل مضموم ہے تو حمزہ جو ہے ماقبل کی حرکت کے موافق. ٹھیک ہے. تو ماقبل میں کون سی حرکت ہے؟ پیش ہے. تو پیش اپنے بعد کون سا حرف چاہتا ہے؟ واو چاہتا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں حمزہ مفتوح ماقبل مضموم ہو تو حمزہ بشکل واو مرسوم ہوگا، جیسے بسؤالی اور مؤجلہ وغیرہ. اور کہتے ہیں اب اگر حمزہ مفتوح ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہو، ٹھیک ہے، تو بھی حمزہ جو ہے اپنی ماقبل کی حرکت کے موافق حمزہ بشکل یا مرسوم ہوگا. جیسے خاطئۃ، تو یہاں حمزہ مفتوح اور اس کا ماقبل مکسور ہے. تو یہ 3 صورتیں ہو گئی حمزہ مفتوح کی. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی حضور، پہلی صورت میں حمزہ مفتوح ماقبل مفتوح، تو اس صورت میں صرف الف کے ساتھ مرسوم ہوگا، بقیہ دونوں صورت میں بشکل ہاں. آئے. اب اگر اس کو آسانی سے یاد رکھنا چاہیں تو اس طرح سے کہ اگر حمزہ مفتوح ہو اس کا ماقبل مفتوح ہو، حمزہ مفتوح اس کا ماقبل مضموم، حمزہ مفتوح ہو اس کا ماقبل مکسور ہو، تو حمزہ کیا ہوگا؟ ماقبل کی حرکت کے موافق مرسوم ہوگا. کس حرکت کے موافق مرسوم ہوگا؟ ماقبل کی حرکت کے موافق ہاں، مرسوم اگر ہوگا. حمزہ مفتوح اور اس کا ماقبل بھی مفتوح ہے تو ماقبل میں چونکہ فتحی کی حرکت ہے تو حمزہ بشکل الف مرسوم ہوا. ٹھیک ہے. حمزہ مفتوح ماقبل مضموم ہے تو حمزہ مفتوح ماقبل مضموم ہے تو حمزہ کیا ہوگا؟ بشکل واو مرسوم ہوگا ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے. اور اسی طرح سے اگر حمزہ مفتوح ماقبل مکسور ہے تو حمزہ بشکل یا مرسوم ہوگا ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے. تو سب میں کیا ہوا؟ ماقبل کی حرکت کے موافق حمزہ جو ہے لکھا گیا. سمجھ میں آیا؟ جی 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 تو یہ 3 صورتیں ہو گئی حمزہ مفتوح ہو تب کی. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں اور اگر حمزہ مضموم ہو، اب اگر حمزہ دیکھیں گے اگر مضموم ہے یعنی اس پر ضمے کی حرکت ہے، تو کہتے ہیں اگر حمزہ مضموم ماقبل مکسور ہو تو حمزہ بشکل یا مرسوم ہوگا. یعنی اگر حمزہ پر جو ہے نا پیش کی حرکت ہے اور اس کا ماقبل کیا ہے؟ کسرہ ہے، ماقبل مکسور ہے، تو حمزہ اپنی ماقبل کی حرکت کے موافق بشکل یا مرسوم ہوگا. جیسے سنقرئک، تو سنقرئک میں حمزہ پر پیش ہے اور اس کے ماقبل مکسور ہے، اس وجہ سے حمزہ بشکل یا مرسوم ہے ماقبل کی حرکت کے موافق. اور کہتے ہیں اور اگر حمزہ مضموم ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو تو حمزہ بشکل واو مرسوم ہوگا. یعنی حمزہ اب جو ہے اگر حمزہ مضموم ہے اور اس کا ماقبل مفتوح ہے تو حمزہ اپنی حرکت کے موافق بشکل واو مرسوم ہوگا. جیسے یذرؤکم، تو یذرؤکم میں آپ دیکھیں گے حمزہ مضموم اس کا ماقبل مفتوح ہے، لیکن حمزہ ماقبل کی حرکت کے موافق مرسوم نہیں ہوا بلکہ خود اپنی اپنے حرکت کے موافق مرسوم ہوا، یعنی حمزہ بشکل واو مرسوم ہوا. تو یہاں پر 2 حرکت کا بیان ہے ماقبل کی حرکت کہ حمزہ مضموم ماقبل مفتوح اور حمزہ مضموم ماقبل
मकसूर। तो सवाल ज़हन में आ रहा होगा कि फिर हमज़ा मज़मूम माक़ब्ल मज़मूम का क्या होगा? तो उसको इसीलिए नहीं बयान किया गया कि चाहे उसमें माक़ब्ल का एतबार करें, चाहे खुद की हरकत का एतबार करें, दोनों सूरतों में हमज़ा क्या होगा? बशक्ले वाव मरसूम होगा। ही मरसूम होगा। माशाअल्लाह। चलिए, तो इस वजह से उसको नहीं बयान किया गया। तो इस तरह से हमज़ा मज़मूम की भी 3 सूरतें बयान हो गई। अब उसके बाद नंबर आता है हमज़ा मकसूर का। तो अब अगर हमज़ा मकसूर है, ठीक है, और उसका माक़ब्ल मज़मूम हो, हमज़ा मकसूर उसका माक़ब्ल मज़मूम हो, तो हमज़ा बशक्ले या मरसूम होगा। जैसे सुईलुल फितना, तो सुईलुल फितना में जो हमज़ा जो मरसूम हुआ, वो किस हरकत के मुआफ़िक हुआ? खुद अपनी हरकत के मुआफ़िक मरसूम हुआ। कि हमज़ा पर ज़ेर की हरकत है, इसलिए हमज़ा बशक्ले या मरसूम हुआ। तो अब हमज़ा मकसूर की और 2 सूरतें कहाँ गई? यानी हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मफ़तूह, हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मकसूर। तो हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मकसूर ये तो आसान है कि जब हमज़ा खुद मकसूर और उसका माक़ब्ल भी मकसूर हो, तो चाहे अपनी हरकत, चाहे माक़ब्ल की हरकत, दोनों एतबार से हमज़ा बशक्ले या ही मरसूम होना है। लेकिन अगर हम गौर करें कि अगर हमज़ा मकसूर और माक़ब्ल मफ़तूह हो, तो फिर हमज़ा की शक्ल क्या होगी? जी तो अगर हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मफ़तूह हो, तो भी हमज़ा की शक्ल बशक्ले या ही मरसूम होगी, इसलिए कि हमज़ा उसमें भी अपनी हरकत के मुआफ़िक मरसूम होता है। उसकी मिसाल जो है किताब में नहीं है, ऐसे ही बयान कर देता हूँ, ठीक है? हमज़ा अगर मकसूर है और उसका माक़ब्ल जो है मफ़तूह है, जैसे यौमइज़िन, जैसे यौमइज़िन अभी हम लोग पढ़े ना, दूसरे सफ़े में देखिए, अगर आप देख सकते हैं, दाहिनी तरफ देखें, ठीक सुईलुल फितना से जो है ना दाहिनी तरफ यौमइज़िन और हीनइज़िन की मिसाल है। दिख रहा है? उस्ताद साहब आपकी आवाज़ कट गई थी। अच्छा, फिर से बयान करता हूँ। तो सुईलुल फितना में जो है, कह रहे हैं कि जी यहाँ पर सिर्फ एक ही हरकत का कायदा बयान हुआ है कि अगर हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मज़मूम हो, तो हमज़ा बशक्ले या मरसूम होगा। तो फिर 2 जी कायदा जो है वो कहाँ चला गया? हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मफ़तूह और हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मज़मूम। अच्छा, मज़मूम का हो गया, हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मकसूर, ठीक है? तो हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मफ़तूह हो, चाहे हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मकसूर हो, चाहे हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मज़मूम हो, हमज़ा अगर मकसूर है, तो हमज़ा अपनी हरकत के मुआफ़िक ही मरसूम होगा। यानी हमज़ा हमेशा बशक्ले हमज़ा मकसूर हमेशा बशक्ले या ही मरसूम होगा, ठीक है? तो हमज़ा मज़मूम माक़ब्ल हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मज़मूम की मिसाल सुईलू, ठीक है? सुईलू, तो सुईलू में हमज़ा मकसूर और उसका माक़ब्ल क्या है? मज़मूम है, ठीक है? और हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मफ़तूह की मिसाल ठीक सुईलू के दाहिने जानिब देखिए, जो सफ़ा है उसमें यौमइज़िन और हीनइज़िन नज़र आ रहा है? जी तो अगर हीनइज़िन में गौर करेंगे तो देखिए हमज़ा मकसूर है जी जी और उसका माक़ब्ल क्या है? मफ़तूह है। यौमइज़िन में भी हमज़ा मकसूर माक़ब्ल मफ़तूह है, ठीक है? इस वजह से हमज़ा क्या हो रहा है? हमज़ा बशक्ले या मरसूम हो रहा है। समझ में आया? जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे कब्ल कि मैं बताऊँगा कि हाउलाई यब्न उम्मा और लइन लि अल्लाह, ये सब जो कलिमात हैं, यहाँ पर जो है हमज़ा मुतवस्सित बज़वाइद में बशक्ले अलिफ क्यों नहीं मरसूम है, ठीक है? अब अगर आप गौर करेंगे सअस्रिफु की मिसाल पर, हाँ, दाहिनी जानिब देखेंगे, है ना? तो जी सअस्रिफु में देखिए हमज़ा मुतवस्सित बज़वाइद हुआ, लेकिन हमज़ा मुतवस्सित हो गया ना? और हमज़ा मुतवस्सित में क्या कायदा हो रहा है यहाँ पर? हमज़ा मफ़तूह माक़ब्ल मफ़तूह, हमज़ा मफ़तूह माक़ब्ल मफसूस सअस्रिफु, है ना? तो जी हकीकत में हमज़ा मुतवस्सित की वजह से हमज़ा बशक्ल अलिफ मरसूम नहीं हो रहा, मुतवस्सित बज़वाइद की वजह से नहीं, बल्कि मुतवस्सित का जो कायदा है, यानी हमज़ा मफ़तूह माक़ब्ल मफ़तूह का, कि हमज़ा अगर मफ़तूह होगा और माक़ब्ल मफ़तूह हो, तो हमज़ा बशक्ल अलिफ मरसूम होगा। इसलिए सअस्रिफु का हमज़ा जो है ना बशक्ल अलिफ मरसूम है। और अफ़अता में भी जो है हमज़ा मफ़तूह माक़ब्ल मफ़तूह है, इस वजह से हमज़ा बशक्ल अलिफ मरसूम है। लेकिन अगर आप हाउलाई में गौर करेंगे, किसमें? हाँ नहीं तो हाउलाई में हमज़ा क्या है? मज़मूम है,
حمزہ کیا ہے؟ مضموم. اور اس کا ما قبل کیا ہے؟ الف ساکن. الف ہے. اور ابھی ہم لوگ پڑھے قاعدہ کہ اگر حمزہ مضموم ما قبل الف ساکن ہو تو حمزہ کس شکل میں ہوگا؟ جزاؤکم میں بصورت واو مرسوم ہوگا. اسی وجہ سے ہا اولائی میں حمزہ بشکل واو مرسوم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لئن، ٹھیک ہے، اور لِأَلَّا، دونوں اگر آپ غور کریں گے تو لئن میں حمزہ مکسور ما قبل مفتوح ہے. حمزہ مکسور ما قبل تو مفتوح ہے. ابھی میں نے بتایا کہ اگر حمزہ متحرک ما قبل متحرک میں اگر حمزہ مکسور ہے، اب اس سے قبل جو ہے نا، چاہے مفتوح ہو، چاہے مکسور ہو، چاہے مضموم ہو، تینوں حرکتوں میں حمزہ اپنی حرکت کے موافق یعنی حمزہ بشکل یا ہی مرسوم ہوگا. اسی لیے آپ غور کیجئے لئن کا جو حمزہ ہے وہ بشکل یا ہی مرسوم ہے جی جی حمزہ مکسور ما قبل مفتوح. لِأَلَّا میں حمزہ مفتوح ما قبل مکسور، کیا ہے؟ حمزہ مفتوح ما قبل مکسور. مقصود. تو اس میں حمزہ مفتوح ما قبل مکسور کا بھی قاعدہ ابھی آپ لوگوں نے پڑھا. ٹھیک ہے کہ اگر حمزہ مفتوح ہو اور ما قبل مکسور ہو تب بھی حمزہ کیا ہوگا؟ بشکل یا ہی مرسوم ہوگا، جیسا کہ خاطئۃ میں ہے. جی. ٹھیک ہے. تو حمزہ اور مقصور یوم، کو یاد رکھنا اور آسان ہو گیا استاد صاحب جی کہ جی اس کا جو بھی ہوگا حمزہ مقصور کو یاد رکھنا اور آسان ہو گیا کہ اس کی تینوں صورتوں میں یائی کی شکل میں ہوگا. جی ہاں، تو اس کو اسی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ اگر حمزہ مفتوح ہو تو وہ اپنی ماقبل کی حرکت کے موافق مرسوم ہوگا، اور اگر حمزہ مکسور ہو تو اپنی حرکت کے موافق مرسوم ہوگا. کہاں پر مسئلہ جی پھنسے گا؟ صرف حمزہ مضموم میں ایک قاعدہ الگ ہے. ٹھیک ہے کہ اگر حمزہ مضموم ماقبل مکسور ہو تو حمزہ بشکل یا مرسوم ہوگا، اور اگر حمزہ مضموم ماقبل مفتوح ہو یا مضموم ماقبل مضموم میں ہو تو حمزہ اپنی حرکت کے موافق مرسوم ہوگا. تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو 9 قاعدہ یاد رہے گا. ہے نا آسان؟ جی یہ یاد رکھنے کی ٹرک بتا دی استاد صاحب آپ نے. ہاں یہ آسان ہے. تو ایک مطلب ہے کہ 3 یاد رکھنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی یاد رکھیں کہ اگر حمزہ جی جی مفتوح ماقبل مفتوح ہو، مکسور ہو، مضموم ہو تو ماقبل کی حرکت کے موافق حمزہ جو ہے مرسوم ہوگا، اور اگر حمزہ مکسور ماقبل مفتوح مضموم مکسور ہو تو حمزہ اپنی حرکت کے موافق مرسوم ہوگا، اور اگر حمزہ مضموم ماقبل مکسور ہو تو حمزہ ماقبل کی حرکت کے موافق مرسوم ہوگا، اور اگر حمزہ مضموم ماقبل مفتوح یا ماقبل مضموم ہو تو پھر اپنی حرکت کے موافق یعنی بشکل واو مرسوم ہوگا. ٹھیک ہے. جی حضور. تو یہ قاعدہ ہو گیا آپ کا جو ہے حمزہ متحرک ماقبل متحرک کا. تو اس میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے قبل جو بھی مستثنیات ہم لوگ پڑھے متوسط بزوائد میں وہ بھی اسی میں آ گیا. اب اسی میں جیسے اِنَّا کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یا ذکرتم کو اذا متنا ائمۃ ائنکم، جو چوتھی فصل سے پہلے جو قاعدہ ہے اس میں جو مستثنیات ہیں اس میں بھی جو ہے نا حمزہ جو مرسوم ہے، اگر آپ غور کریں گے اِنَّا میں تو اِنَّا میں بھی حمزہ مکسور ماقبل مفتوح ہے، اس وجہ سے حمزہ متوسط ہونے کی وجہ سے حمزہ بشکل یا مرسوم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ائمۃ میں بھی حمزہ مکسور ماقبل مفتوح ہے، ائنکم میں بھی، ائفکن میں بھی، اذا میں بھی، ذکرتم میں بھی. تو دیکھا جائے تو یہ کلمات بھی جو ہے کسی نہ کسی قاعدے کے تحت ہی ہیں، لیکن بات یہاں پر چل رہی تھی ایک ہی کلمہ کے شروع میں 2 حمزہ آ جائے تو اس لیے اس کو اس میں مستثنیات میں بیان کیا گیا ہے. چلیے اب آگے ایک فائدہ دیکھ لیتے ہیں. فائدہ کہتے ہیں اگر حمزہ مفتوح کے بعد الف، یا حمزہ مضموم کے بعد واو مدہ، یا حمزہ مکسور کے بعد یا مدہ ہو تو حمزہ کہتے ہیں محذوف ہوگا. حمزہ کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا. ہاں حمزہ محذوف ہوگا. جیسے شنآنو، تو بتائیے شنآنو میں حمزہ محذوف ہے کہ الف؟ شنآنو میں جو ہے نا یہ مثال غلط ہے یہاں پر. شنآنو میں حمزہ محذوف ہونا چاہیے تھا، یہاں الف محذوف ہے. اب بولیں گے الف کیسے محذوف ہے؟ تو وہ جو کھڑا زبر آپ دیکھ رہے ہیں، کھڑا زبر الف کے حذف ہونے کی نشانی ہے. کھڑا زبر کیا ہے؟
الف الف حذف کے ہونے حذف ہونے کی نشانی ہے. تو حمزہ اگر مفتوح ہے اور اس کے بعد اگر الف ہے تو حمزہ محذوف ہوگا، الف نہیں. تو نون اور الف کے درمیان جو ہے نا ایک عین کا سر صرف لکھیں گے، عین کا سرا لکھا جائے گا، اس پر زبر کی حرکت دی جائے گی تو وہ ہو جائے گا شنا آنو. اسی طرح سے رؤوسکم، تو رؤوسکم کی بھی جو مثال ہے وہ غلط ہے. رؤوسکم کی مثال اس طرح سے ہوگی کہ را کے بعد صرف عین کا سرا ہوگا، اس کے بعد واو ساکن ہوگا. ٹھیک ہے، رؤوسکم. اور خاسئینہ میں بھی حمزہ بشکل یا مرسوم نہیں ہوگا بلکہ حمزہ محذوف ہوگا. تو خاسئینہ میں کیسے ہوگا؟ سین اور یا کے درمیان صرف عین کا سر لکھا جائے گا اور اس پر زیر کی حرکت لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا قاعدہ ایک طرح سے کہ اگر اس کے بعد الف ہو یا واو مدہ ہو یا مدہ ہو تو ان سب صورتوں میں جو ہے نا حمزہ متحرک ماقبل متحرک کا جو ہے نا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوگا، بلکہ اس کا قاعدہ یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے حمزہ محذوف ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تیسرا اور آخری قاعدہ حمزہ متوسطہ کی رسم میں وہ ہے حمزہ متحرک ماقبل ساکن کا قاعدہ. کہ اب اگر حمزہ جو ہے متحرک، حمزہ ساکن ہو اور اس کا ماقبل متحرک ہو، حمزہ ساکن ہو اور اس کا ماقبل متحرک ہو تو حمزہ کی رسم ماقبل کی حرکت کے موافق ہوگی. اچھا، حرکت والے حرف کے موافق لکھا ہے تو اس میں ماقبل کی حرکت والے حرف، اگر آپ لوگوں کے پاس یہی کتاب ہے تو اس میں گول دائرہ لگا دیجئے. ٹھیک ہے، عبارت ایسی ہوگی اگر حمزہ ساکن ماقبل متحرک ہو تو حمزہ کی رسم ماقبل کی حرکت کے موافق ہوگی، ماقبل کی حرکت کے موافق ہوگی. جیسے شأنن، تو شأنن میں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ساکن ہے اور اس کا ماقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، تو ماقبل کی حرکت کے موافق حمزہ بشکل الف مرسوم ہے. مؤمنین، مؤمنین میں حمزہ ساکن اس کا ماقبل مضموم ہے تو حمزہ اپنی ماقبل کی حرکت کے موافق بشکل واو مرسوم ہے. اور جئتا میں حمزہ ساکن ماقبل مکسور ہے تو حمزہ اپنی ماقبل کی حرکت کے موافق بشکل یا مرسوم ہے وغیرہ. مگر کہتے ہیں رؤیا اور رئیا میں حمزہ محذوف الرسم ہے، یعنی اس میں قاعدہ تو پایا جا رہا ہے کہ حمزہ ساکن اور اس کا ماقبل مضموم ہے تو حمزہ بشکل واو ہونا چاہیے، اور رئیا میں بھی حمزہ ساکن ماقبل مکسور ہے تو قاعدے کے تحت حمزہ بشکل یا ہونا چاہیے، لیکن یہ دونوں قاعدے سے مستثنا ہیں. ٹھیک ہے، ہاں تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا حمزہ متوسط کا بیان مکمل. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ایک ایک کر کے پوچھ لیں گے. تو سب قاعدہ کے اوپر جو فائدہ تھوڑا پورا فائدہ نہیں ملا اس سے. اس سے فائدہ نہیں ملا، اصل میں اس کی مثالیں تھوڑی سی جو ہے نا صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے فائدہ نہیں ملا. خیر اس کو آسان کر دیتا ہوں، پھر سے دیکھیے میں مثال اور اس کو دونوں کو سمجھیے. اگر کہتے ہیں حمزہ مفتوح کے بعد الف تو شانا آ، شانا آ، ہاں تو آ یہ حمزہ مفتوح ہو گیا جی. اور اس کے بعد الف ہے کہ نہیں؟ وہ اصل میں ہے حمزہ الف زبر آ، نون کے بعد کیا ہے؟ حمزہ الف زبر. ہاں ہاں ایک منٹ اس کو لکھ کے بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آسانی ہو جائے. سر جو فرما رہا ہے وہ سمجھ گیا ہوں، لیکن وہی کی جو درست مثال ہوتی ہے وہ اگر بتا ہاں دیجیے. ہاں ہاں اسی کی وجہ سے وہی. تو درست مثال جو ہے نا وہ کیا ہے وہ دیکھیے، یہ اصل میں ہے شانا. ٹھیک ہے، اور اچھا ابھی تو مجھے خود ہی نہیں معلوم، یہ ایسی سمجھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں اس طرح سے ہے شانا آنو. ٹھیک ہے، یہ نون اور حمزہ کے درمیان جو ہے نا، یہ نون اور الف کے درمیان یہ صرف عین کا سر ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الف لکھا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں اگر ایسی صورت ہو کہ حمزہ مفتوح ہو اور اس کے بعد الف ہو، حمزہ مفتوح اور اس کے بعد کیا ہو؟ الف. جیسے یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور ایک کہتے ہیں کہ حمزہ مضموم ہو اور اس کے بعد کیا ہے؟ واو ہو. جیسے رؤوسکم کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے یہ آسانی سے سمجھ میں آ جانا ہے، جیسے یہ ہے
یہ دیکھیے یہ ہے رؤوسکم، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے، یہ حمزہ مضموم ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور ایک مثال ہے خاسئین، تو خاسئین میں بھی کیا ہے، حمزہ ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے اور اس کے بعد نون ہے، اس طرح سے ہے خاسئین. تو اصل میں یہاں سین اور یا کے درمیان صرف عین کا سر لکھا رہے گا، اور یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے، اس طرح سے مل جائیں گے، اور اس کے اوپر عین کا سر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے، اب یہاں پر اس کو کیا بولیں گے، تو اس کو بولیں گے کیا، حمزہ مکسور اور اس کے بعد کیا ہے، یا ساکن. تو کہہ رہے ہیں اگر حمزہ مفتوح ہو اس کے بعد الف ساکن ہو، ٹھیک ہے، یا حمزہ مضموم ہو اس کے بعد واو ساکن ہو، یا حمزہ مکسور ہو اور اس کے بعد یا ساکن ہو، تو یہ قاعدہ تو آپ نے ابھی پڑھا نا کہ اگر حمزہ مفتوح ما قبل مفتوح ہو تو حمزہ بشکل الف ہونا چاہیے نا، جی تو اس سے یہ مستثنا ہوگا. اس میں بعد والی حرف کو دیکھیں گے کہ اگر حمزہ مفتوح کے بعد الف ساکن ہے تو حمزہ محذوف ہوگا، پھر حمزہ بشکل الف نہیں ہوگا. اب اگر حمزہ مضموم ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے تو پھر حمزہ بشکل واو نہیں ہوگا بلکہ حمزہ محذوف ہوگا. اسی طرح سے اگر حمزہ مکسور ما قبل اس کے بعد ما بعد کیا ہے، یا ساکن ہو تو حمزہ بشکل یا مرسوم نہیں ہوگا بلکہ حمزہ محذوف ہوگا. اس کے بارے میں ابھی ہم لوگ پڑھیں گے، یہ اصل میں کیوں نہیں ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ کو اگر بشکل یا لکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی یا ساکن ہوگی تو دونوں میں کیا ہو جائے گا، تماثل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، اور تماثل. تماثل پھر رسم جو ہے، رسم میں جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا پہلا حمزہ کیا ہو رہا ہے، جس کو ہونا چاہیے تھا اصل میں بشکل یا، لیکن وہ کیسا لکھا جا رہا ہے، محذوف. سمجھ میں آیا ابھی؟ جی استاد صاحب، چونکہ فائدہ کے مطابق مثال بھی نہیں دیا، مثال بھی غلط ہے، اور پھر ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ مستثنیات میں سے احتساب یہ فائدہ بیان ہی نہیں کرتے. کیا، پھر سے قاعدہ بیان نہیں کرتے. ہاں استاد اچھا، صاحب یہاں لیکن ایک منٹ، ہاں اس کو اصل میں قاعدے کی طرح نہیں، فائدے کی طرح الگ سے بیان کر دیا گیا کہ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ جیسے ابھی آپ لوگ فوراً پڑھے کہ حمزہ مفتوح ما قبل مفتوح ہے، تو قاعدہ ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ حمزہ کیا ہوتا، بشکل الف ہوتا جی ہے نا. یعنی اس کو جی ہونا چاہیے تھا کچھ اس طرح سے، آسان لفظوں میں بتا دے تو اس طرح سے ہونا جی چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر الف ہوتا. تو اب اس میں جی ہونے میں کیا نقصان کیا ہے، تو رسم کے لحاظ سے تماثل پھر رسم ہوا، دو الف لکھا گیا نا. اب اس میں سے ایک محذوف ہونا تھا تو پہلا ہی والا محذوف کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس میں کیا کیا گیا، عین کا سرا صرف لکھ دیا گیا. تو ایسے بھی پڑھا وہی جا رہا ہے یہاں پر، لیکن حمزہ محذوف کر دیا گیا تماثل کی وجہ سے. یہاں پر بھی جیسے رؤوسکم اگر ہم بشکل واو لکھتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہوگا، لیکن دونوں میں تماثل ہو جائے گا، اس وجہ سے ایک کو حذف کر دیا گیا. تو یہ جی ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے قاعدے کے تحت حمزہ بشکل واو ہی کیوں نہیں مرسوم ہے، حمزہ محذوف جی کیوں. تو اس کے لیے مصنف صاحب نے فائدے کے تحت الگ سے اس کو بیان کر دیا تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. جی جی تم رسم والا قاعدہ پھر الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے فائدہ نے فائدہ پہنچا دیا. ہاں، فائدے نے فائدہ پہنچایا. چلیے چلیے، اسی کے ساتھ آج کا سبق جو ہے ہمارا مکمل ہوا. اب ہم اگلے سبق